बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गर्मी का मौसम था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सेबू के बाग में खड़ा मैं हमीदा का इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों ने आज बाग में मिलने का प्रोग्राम बनाया था और मैं वक्त से पहले ही मुकर्रर जगह पे पहुंच गया था। काफ़ी देर गुजरने के बाद हमीदा नहीं पहुंची। मौसम ख़राब होने लगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत वादी में खड़ा मैं इस हसीन कुदरती मंजिर का नज़ारा कर रहा था। बारिश की बूंदें नन्हे पौधों पे गिरती अजीब खूबसूरती पेश कर रही थी। बारिश की आमद ने हमीदा के आने को मशकूक बनाया, क्योंकि बारिश में वो अपने घर वालों से कोई बहाना बनाने से कासिर होगी। यही सोचता हुआ मैं वापस चल दिया। रास्ते में मर्द औरत की मोहब्बत के किस्से हर जुबान पर आम रहे हैं। कहीं हीर रांझा, सस्सी पुन्नो, सोनी माईवाल और कहीं गीतू ड्रामों और फिल्मों में प्यारो मोहब्बत के किस्से। गर्ज ये कि दुनिया में ज़्यादातर से प्यारो मोहब्बत और इश्क मजाजी को अहमियत दी जाती है, मगर उस वक्त मैं जो नज़ारा देख रहा था, पहाड़ियों के दामन में मौजूद एक पौधे, शुमाल की जानिब छोटा सा जंगल और ऊपर से बरसने वाली बारिश, ये आला और खूबसूरत मनाजिर, क्या इनसे प्यार नहीं हो सकता? यकीनन हसीन मनाजिर कुदरत किसी भी औरत से प्यार से कम नहीं। इस वक्त मुझे खूबसूरत गाना याद आया, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। अलबत्ता फिर भी इश्क मजाजी की अपनी हैसियत मुसलमा है। हमारा गांव इसी वादी में वाक़ था। शहर शिफ्ट होने से पहले हम सब गांव में इकट्ठे रहते थे। गांव वसी था। यहाँ के बाशिंदे अमन पसंद और नेक पसंद थे। एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। आबो हवा अच्छी होने की वजह से लोगों की सेहत और रंग रूप भी दूसरे इलाकों की निस्बत मुख्तलिफ थी। तमाम लोग मेहनती और जफाकश थे। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 17 साल पहले पेश आई। उन दिनों मेरी तालीम FA थी और मुलाजमत न मिलने की वजह से मैं अपनी बागात और ज़मीनों में ही काम करता था। मेरे वालिद साहिब आर्मी में मुलाजिम थे। हमारी गुजर बसर अच्छी हो रही थी। मैं अपना नाम बताना तो भूल गया। मेरा नाम अमार है। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त अख्तर की शादी थी और हम दोस्तों ने मिलकर इंतजामात किए। तकरीबन पूरा गांव शादी पे मदऊ था। हमने अपनी रसूम के मुताबिक शादी को खूब एंजॉय किया। मेहमानों की वजह से मेरी हमीदा से खुलकर मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से खूब बातें की। रात 11 बजे मैं अपने घर वापस आया तो अख्तर का घर हमारी साथ वाली गली में था। मैं अपने बिस्तर पे सोने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी आंखों के सामने हमीदा का चेहरा जगमगाने लगा। हमीदा वाकई उस दिन बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अब तो मैं हमीदा को बहुत जल्द अपनी दुल्हन बनाने का सोचने लगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद गली में शोर बरपा हुआ। हम सब घर वाले परेशान होकर बाहर निकले। मसला जानकर मेरे पाँव तले से जैसे जमीन निकल गई। अख्तर की बीवी फायजा खुजला अरूसी से गायब हो गई थी। हम सब ने मिलकर उसे पूरे गांव में तलाश किया। इलाके का कोना कोना छान मारा, मगर सब कोशे निदारत। आखिर वो कहाँ जा सकती है? उन दोनों की तो लव मैरिज हुई थी। फायजा इसी गांव की थी। वो नेक और अच्छी लड़की थी। लोग तहा तहा की बातें करने लगे। अख्तर बेचारे का बुरा हाल था। वो मेरे गले लगकर रोने लगा और बोला, अमार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। मैंने उसे समझाया, दिलासे दिए, मगर ऐसे वक्त में वो कैसे मुतमिन हो सकता था। फायजा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मुतलिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मगर वो कहीं ना मिली। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 1 महीने के बाद गांव में एक और शादी हुई, जो बड़ी धूमधाम से मुनक्किद की गई। और सुहाग रात वाले दिन बिल्कुल फायजा की तरह नई दुल्हन भी खुजला अरूसी से गायब पाई गई। इन वाकयात से गाँव में खुलबली मच गई और पूरा गाँव परेशान हो गया। ज्यादातर लोगों की आराम में दोनों लड़कियां अपने अपने आशनाओं के साथ भाग गई थी, मगर हकीकत क्या थी, इससे सभी लाइल्म थे। गांव के तमाम लोग और पुलिस मिलकर भी इस मामले को हल करने में नाकाम रहे। वक्त गुजरता रहा। 2 सालों में गांव में 7 शादियां हुई, मगर बदकिस्मती से सुहाग रात को दुल्हनें गायब हो जाती। गांव वालों ने पुलिस,
کھوجیوں اور عاملوں وغیرہ سے ہر ممکن مدد لی مگر مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر ہمارے گاؤں کے لوگ شادی کے نام سے ڈرنے لگے۔ میری اور حمیدہ کی محبت جیسے کسی کی نظریں بد لگ گئی ہو۔ حمیدہ کے گھر والے جو مجھے حمیدہ کے لیے پسند کر چکے تھے اب شادی سے انکار کر رہے تھے، جس کی وجہ گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات تھے۔ ہم دونوں ہجر و فراق کی لمبی راتوں کو انتہائی تکلیف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ گو ہماری خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہتی مگر خدا گواہ ہے کہ ہماری محبت انتہائی پاکیزہ تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں اپنے ایک دوست قدیر کے ساتھ کسی رشتہ دار کی شادی میں رہنے گاؤں سے بہت دور ریگستانی علاقے میں گیا، جہاں جا کے ہمیں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک بہت نیک اور دیندار معزز بزرگ تشریف فرما ہے۔ ہم دونوں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام دعا ہوئی۔ ان کی شخصیت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی خدا کے پیارے بندے اور ولی ہیں۔ سادہ مگر پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس، نورانی چہرہ، لمبی زلفیں اور سفید داڑھی انہیں پرکشش بنا رہی تھی۔ ہم دونوں نے انہیں اپنے گاؤں میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہاں سے نوجوان دلہنیں غائب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سارا گاؤں پریشان ہے۔ بلکہ اہل گاؤں نے تو شادی پر پابندی لگا دی۔ بزرگ بابا جی کا نام عبداللہ تھا۔ بات کو سن کر گہری سوچ میں پڑے اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولے، بیٹا غائب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تمہاری گاؤں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ تو وہیں جا کر معلوم ہو سکتی ہے۔ پھر بابا جی ہمارے بے حد اصرار پہ ہمارے ساتھ گاؤں چلنے پر آمادہ ہو گئے اور شادی سے فارغ ہو کر ہم تینوں گاؤں کے جانب روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے بابا جی کا لوگوں سے تعارف کروایا۔ لوگوں نے کھلے دلوں سے بابا جی کا بھرپور تعاون کیا اور انہیں خوشامدید کیا۔ بابا جی کی خواہش کے مطابق ہم نے انہیں گاؤں سے باہر ایک پرانی اور چھوٹی سی جھونپڑی بطور رہائش دے دی، جہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ بقول بابا جی کے میں جمعرات کی رات کسی خاص روحانی عمل سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس رات میرے ساتھ صرف ایک آدمی ہی جھونپڑی میں رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جمعرات کی رات میں بابا جی کے ساتھ جھونپڑی میں موجود رہا۔ ساری رات بابا جی عبادت میں مصروف رہے اور میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جمعۃ المبارک کے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہی پورا گاؤں جھونپڑی کے آس پاس موجود تھا کہ بابا جی اب کیا کہیں گے۔ بابا جی پھر بولے، غائب کا علم تو صرف سوہنے رب کے پاس ہے، البتہ اس کی عطا کردہ علم کی مدد سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیطان کا ایک چیلا بدھ داس اس گاؤں کی دلہنیں اٹھاتا ہے اور ابلیس کے نام پہ ان کی بلی چڑھاتا ہے۔ ان کی عزتیں لوٹ کرنا صرف خون پیتا ہے بلکہ ان کی ہڈیاں اور گوشت تک بھی کھا جاتا ہے۔ بقول ان کے کہ اگر بدھ داس جو کہ ماہر جادوگر بھی ہے 99 دلہنوں کی بلی شیطان کے نام پر چڑھائے گا تو شیطان اسے بے پناہ شیطانی قوتوں سے نوازے گا۔ اسی وجہ سے وہ یہ مکروہ اور بھیانک کام میں مصروف عمل ہے۔ گاؤں والے اپنی پیاری اور معصوم بیٹیوں کے بارے بابا جی کی گفتگو سننے کے بعد ان کی یاد میں رونے لگے تو بابا جی شفقت سے بولے، صبر کرو، یہ تم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ بدھ داس نے اپنے عمل کو پورا کرنے کے لیے جہاں دیگر بہت سے علاقوں کا رخ کیا وہاں تمہارا گاؤں بھی چن لیا۔ پھر میں نے افسردہ لہجے میں ان سے کہا، معزز بزرگ، اس شیطان کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ جب تک اس ظالم کو ختم نہ کر دیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور آخر کب تک ہم گاؤں میں ایک اہم اسلامی اسم شادی سے محروم رہیں گے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ بابا جی بولے، میں بوڑھا اور لاغر ہو چکا ہوں، اس عمر میں بدھ داس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں، البتہ کوئی بہادر اور نوجوان ہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ میری دعا اور عمل خاص ہر وقت اس کی مدد کرے گا۔ میں اور قدیر فوراً تیار ہوئے اور پوچھا، مگر وہ کہاں ملے گا اور رہتا کہاں ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلے تو منزل جلد ملنے کا یقین ہے۔ پورے گاؤں کے اصرار پہ ہم تینوں بدھ داس خبیث کے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سفر کے لیے ایک جیپ کا انتخاب کیا۔ تقریباً ہم دور دراز جنگلات میں بنی ہوئی بڑی مگر پرانی اور بوسیدہ حویلی کے مرکزی دروازے پر موجود تھے۔ دوران سفر ہمیں معلوم ہوا کہ بابا جی دل اور شوگر کے مریض ہیں۔ ایک ہارٹ اٹیک بھی انہیں ہو چکا تھا اور تمام متعلقہ میڈیسن ان کے تھیلے میں موجود تھی۔ حیرت ہے، اس سے پہلے انہوں نے ان باتوں کو ہم سے کیوں چھپایا؟ ہم حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ اچانک چمکادرو کا بڑا گول ہم پہ بری طرح سے حملہ آور ہوا، مگر بابا جی نے کچھ پڑھ کے ان کی طرف پھونک ماری تو وہ سب جل کر راکھ ہو گئی۔ حویلی میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ حویلی اندر سے بہت بڑی تھی۔ کھلا اور وسیع صحن، بڑا ہال، 3 منزلہ عمارت اور بے شمار کمرے تھے۔ ہال کے اختتام والی دیوار کے ساتھ ایک تخت بنا تھا جس کے دونوں جانب لکڑی کے شیرنما جانور بنے ہوئے تھے۔
غرض یہ کہ حویلی خوبصورت، پر اسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم قدم بڑھاتے ہوئے صحن میں چلنے لگے کہ اچانک ایک دیوار میں لگے پنجرے میں موجود طوطا ہم سے بڑی غمگین آواز میں مخاطب ہوا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، کیونکہ یہاں موت بستی ہے، موت۔ مگر ہم بابا جی کی رہنمائی میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بابا جی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں والی دیوار کے اوپر خوفناک اور ڈراؤنی تصاویر آویزاں تھی، جو اچانک اونچی آواز میں بولنے لگی، بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں موت بستی ہے، صرف موت۔ میں اور قدیر اس خوفناک صورتحال سے ڈر محسوس کرنے لگے، مگر بابا جی نے ہمیں ہمت دلائی اور ہم بالائی منزل پر پہنچ ہی گئے۔ حویلی میں موجود نسبتاً بڑے اور وسیع ہال کے دونوں جانب کمرے بنے تھے جن پہ سیڑھیوں کی مدد سے پہنچا جا سکتا تھا۔ بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے حویلی کو خوفناک اشکال سے بنے ہوئے روشن دانوں میں آگ کی شعلوں کی مدد سے روشنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ پھر بابا جی نے جنوب کی جانب موجود کمروں کا انتخاب کیا اور ہم دونوں سے مخاطب ہوئے، بیٹا مجھے اپنی روحانی شکتیوں سے معلوم ہوا ہے کہ بدھ داس حویلی میں موجود نہیں، البتہ اس کے جادوئی کرشمے ضرور موجود ہیں، لہٰذا آج رات میں ایک خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے تم دونوں کو دوسرے کمرے میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ شیطان مجھ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور دوران امر میرے جسمانی اعضاء الگ الگ ہو کر بکھر بھی سکتے ہیں، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر نہ جاؤ اور نقصان اٹھاؤ۔ لیکن تم بے فکر ہو، میں تمہارے کمرے میں ایک مضبوط حصار کھینچوں گا تاکہ تم ہر طرح کے شیطانی حملوں سے محفوظ رہو، لیکن یاد رکھنا کسی بھی صورت کمرے سے باہر مت نکلنا۔ ممکن ہے کہ شیطانی قوتیں تمہیں مختلف طریقوں اور حرکات سے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کریں، اور وہ کسی صورت کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکیں گی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی صورت میں تمہیں موت سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ پھر وہ ہمارے کمرے میں حصار کھینچنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں کمرہ اندر سے لاک کرنے کے بعد بیڈ پہ بیٹھے۔ کمرے میں شیشے کی بنی ہوئی کھڑکی موجود تھی جس میں سے بیرونی مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک قدیر چونکا اور بولا، کیا تمہیں عابدہ کی آواز سنائی دی؟ میں نے انکار میں سر کھلایا اور مذاقن کہا، حیرت ہے جناب، اس ویرانے میں بھی اپنی خوبصورت منگیتر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہم دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز آئی، مجھے بچاؤ، کوئی تو مدد کرے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، بچاؤ بچاؤ، میں ماری گئی، کوئی تو بچاؤ۔ اب کی بار آواز ہم دونوں نے سنی تھی اور واقعی یہ عابدہ کی آواز تھی۔ آواز میں بہت قرب اور تکلیف شامل تھی، جیسے وہ سخت مصیبت اور تکلیف میں ہے۔ ہم نے فوراً کھڑکی سے دیکھا تو شمال کی جانب پلائی منزل پہ عابدہ دیوار کے ساتھ زنجیروں کی مدد سے بنی ہوئی تھی اور مسلسل بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی۔ ہم عابدہ کو یہاں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر مجھے اچانک بابا جی کی نصیحت یاد آئی کہ شیطانی قوتیں مختلف خربوں سے تمہیں کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور کریں گی، مگر تم ان کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا۔ میں نے قدیر کو سمجھایا کہ یہ شیطانی چال ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بھلا عابدہ اتنی دور اس بھیانک اور خوفناک حویلی میں کیسے آ سکتی ہے؟ مگر محبت کرنے والے بھلا کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ قدیر کی آنکھوں پہ تو عابدہ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بولا، عمار تم کیسے دوست ہو؟ میری زندگی اور جان مشکل میں ہے اور تم اسے بچانے اور میری مدد کرنے کی بجائے مجھے روک رہے ہو۔ پھر فوراً دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں بھی اس کی مدد یعنی اسے روکنے کی غرض سے باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر باہر سے دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ حالانکہ قدیر نے دروازہ بند بھی نہ کیا تھا، میں دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ بعد ازاں کھڑکی سے قدیر کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، مگر قدیر تو جیسے ہیپٹائز ہو گیا تھا۔ وہ ادھر سے اتر کا صحن عبور کرتا ہوا دوسری جانب سیڑھیاں چڑھ کر عابدہ کے پاس پہنچا، اسے زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ سارے کا سارا منظر کھڑکی سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ قدیر اسے آزاد کروانے میں مصروف تھا کہ اچانک عابدہ کی شکل بگڑنے لگی، ناخن لمبے ہونے لگے، منہ سے خشرات نکلنے لگے، بال بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ قدیر پر لپک گئی۔ اب عابدہ کی جگہ ایک خوفناک چڑیل موجود تھی، اور یہ واقعی شیطانی چال تھی جس میں قدیر بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے بلا رہا تھا۔ کمرہ لاک تھا۔ میں شدت سے چاہتے ہوئے بھی اپنے پیارے دوست کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اچانک قدیر کو ہوش آیا تو اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور نیچے اترنے لگا۔ اسی دوران قدیر کو پکڑنے کے لیے سیڑھیوں کے اندر سے خوفناک ہاتھ باہر نکلنے لگے۔ اف، توبہ! بڑا خطرناک منظر تھا۔ سیڑھیوں پہ خوفناک ہاتھ اور قدیر کے پیچھے دہشت ناک چڑیل۔ وہ بیچارہ خوفناک ہاتھوں اور چڑیل سے بچ کر صحن تک آنے میں کامیاب ہوا۔
مگر کسی چیز میں پاؤں پھسنے کی وجہ سے دھڑام سے نیچے گر گیا۔ میں مسلسل اسے اپنی طرف بلا رہا تھا، میری لاکھ کوششوں کے باوجود کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور نہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مگر حیرت انگیز طور پہ اس وقت چڑیل غائب ہو گئی۔ پھر قدیر سنبھلا اور مشکل سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بہت ڈر چکا تھا اور تکلیف میں بھی تھا۔ وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک حویلی کی چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا نیچے آیا اور قدیر کو اٹھا کر چھت کی جانب واپس پلٹ گیا۔ میں نے ایسا بھیانک منظر کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اژدہے نے قدیر کے جسم کو زور سے دبایا جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اس کی جسم لاش میں تبدیل ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک اژدہا قدیر کو سالم نگل گیا، بعد ازاں دھواں بن کے غائب ہوا۔ اتنا خوفناک منظر برداشت نہ کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ فجر کے وقت بابا جی میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میرے خاص بحال ہوئے تو میں بابا جی کے پاؤں میں گرا۔ بابا جی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے رات پیش آنے والا ہولناک اور دل خراش واقعہ میں نے انہیں سنا دیا، جنہیں سن کر وہ بڑے دکھی ہوئے اور بولے، بیٹا میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے میری بات نہیں مانی اور بھیانک موت مرا، مگر قسمت سے کون جیت سکتا ہے۔ اور میں نے دل میں سوچا قدیر کو اژدہے نے نہیں بلکہ حسن اور محبت نے مار ڈالا۔ پھر بابا جی بولے، امار بیٹا، رات کے خاص عمل سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی ہے جہاں بدھ داس لڑکیوں کی عزتیں لوٹ کر ان کے قتل کر کے ان کی بلی شیطان کو چڑھاتا ہے۔ بعد میں بابا جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے اپنے داہنے بازو پہ باندھو اور اس کی موجودگی میں تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر جلدی ہم تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ تہہ خانے میں بہت غلیظ بدبو پھیلی تھی۔ انجانی سی مگر واضح روشنی بھی تہہ خانے میں موجود تھی۔ وہاں ہم نے ایک ڈراؤنا منظر دیکھا، بے شمار انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے اور انسانی کھوپڑیاں علیحدہ سے موجود تھی۔ بابا جی بولے، بیٹا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم بدھ داس کو ختم کر سکتے ہیں اور شاید اس کی موت بھی یہی لکھی ہے۔ مختصر یہ کہ بابا جی کے کہنے پر میں نے تہہ خانے میں ایک طرف جگہ صاف کی۔ بابا جی نے اس جگہ پہ منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تاکہ جگہ پاک ہو جائے۔ بعد میں ایک حصار کھینچ کر ہم اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بابا جی نے اپنے تھیلے سے چھوٹی سی انگوٹھی نکالی، اس میں کوئلوں کو آگ لگا کر تیار کیا اور مجھے سخت تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے حصار سے مت نکلنا، ورنہ قدیر کی طرح عبرت ناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور میں نے خامے سر ہلا دیا۔ پھر بابا جی نے بدھ داس کا طلب کرنے کے لیے روحانی عمل شروع کیا اور مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے۔ کچھ دیر کے بعد حویلی میں زبردست زلزلہ محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے حویلی ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر بابا جی نے اشارے سے مجھے مطمئن کیا۔ دھیرے دھیرے بہت سی شیطانی قوتوں نے ہمیں اس عمل سے روکنے کی کوشش کی۔ کبھی آگ کے شعلے ہماری جانب پھینکے جاتے، کبھی کفن میں ملبوس مردے ہم پہ لپکنے کی کوشش کرتے، مگر حصار تک آ کر ختم ہو جاتے یا پھر غائب ہو جاتے۔ اچانک سامنے میری نظر حمیدہ پہ پڑی اور میں بری طرح سے چونک اٹھا۔ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی اور کوئی ابلیس کا چیلا اسے برہنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں جذبہ غیرت سے حصار سے باہر نکلوں۔ قریب تھا کہ میں نکل بھی جاتا، مگر بابا جی کی آواز نے مجھے بچایا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تاکہ مزید شیطانی مناظر نہ دیکھ سکوں جو صرف بہکاوے تھے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی مجھے حمیدہ کی درد بھری آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے اسے مدد کی ضرورت ہو۔ کبھی میری بہن اور امی کی آوازیں سنائی دیتی، مگر میں خاموشی سے درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ پھر آخرکار بدھ داس تہہ خانے میں پہنچا اور میں نے بابا جی کے کہنے پہ آنکھیں کھولی۔ بدھ داس بہت بد شکل اور خوفناک شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی انگارہ برساتی آنکھیں غضب ڈال رہی تھی، چہرہ جلسا ہوا تھا، اس نے ایک لنگوٹ باندھ رکھی تھی۔ وہ آتے ہی اونچی اور روبدار آواز میں بولا، او بڈھے، کیوں تو نے اپنی موت کو بلایا ہے؟ تیرے اس عمل کی وجہ سے میں آج ایک اہم شکار سے محروم ہو گیا ہوں جس کا انتظار میں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا تھا۔ اب تو مرنے کی تیاری کر، ہم اس لونڈے کو بھی اذیتناک موت سے مروائے گا۔ بابا جی مسلسل پڑھنے میں مصروف رہے، پھر تھوڑا ٹھہر کر بدھ داس سے مخاطب ہوئے، خبیث انسان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ بہت بےغیرتی والا کام کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا قبیلہ بہت معزز ہے اور تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے تجھے اپنے قبیلے سے نکال کر باہر کیا اور اب میں تجھے دنیا سے نکال دوں گا۔ بابا جی کی باتیں سن کے بدھ داس غصے سے بولا، بڈھے، تو میرے سارے حالات سے واقف ہے، تو یہ بھی سن لے، میں نے 99 دلہنوں کی عزت لوٹ کر نہ صرف ان کا خون پینا ہے بلکہ ان کی بلی شیطان کو بھی دینی ہے۔ 60 شکار تو میں کر چکا ہوں، جو باقی ہیں وہ بھی جلد متوقع ہیں۔ بابا جی بولے، خبیث انسان، اب تو زندہ بچے گا تو ہی شکار کر سکے گا نا، اور پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔
بعد میں بدھ داس منہ سے آگ کے شعلے ہماری طرف پھینکنے لگا، مگر بابا جی کی انگلیوں سے نکلنے والی روشنی ان کو راستے میں ہی ٹھنڈا کر کے گرا دیتی۔ پھر اس نے منہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچھو ہماری جانب پھینکے، مگر ان کا انجام بھی آگ کے شعلوں جیسا ہی ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے نقاب پوش چھت سے تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر آنے کی کوشش کرتے، مگر بابا جی کے کلام میں راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ بدھ داس مسلسل بکواس کرتا رہا، البتہ بابا جی اپنے عمل میں مصروف رہے۔ بے شمار جناتی حرکات اور اعمال کے باوجود بھی بدھ داس بابا جی کے سامنے ناکام رہا۔ اپنی شکست اور یقینی موت کے سامنے دے کر وہ آخرکار رام ہو گیا اور بابا جی سے معافی مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا اور آئندہ اپنے گندے کرتوت سے بھی توبہ کرنے کا عزم کرنے لگا۔ مگر بابا جی اطمینان سے بولے، بدھ داس، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی صورت بھی اس گنونے کام سے باز آنے والا نہیں اور موقع دیکھتے ہی ہمیں ختم کر ڈالے گا۔ اتنی بات ہی کی تھی کہ اچانک بابا جی کے دل میں زبردست درد شروع ہوا، جیسے دل کا دورہ پڑ گیا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ پڑھائی میں مصروف رہے۔ درد سے بابا جی کا برا حال ہو رہا تھا اور صد افسوس کہ ان کی دوا کمرے میں رہ گئی تھی، اور بقول بابا جی کے جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا بدھ داس کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ میں نے میڈیسن لانے کے لیے بارہا اصرار کیا، مگر بابا جی نے مجھے سختی سے منع کیا۔ بابا جی واقعی بہت تکلیف میں تھے، ایک ہاتھ دل پہ رکھے ہوئے لیٹ چکے تھے، مگر زبان پہ کلام الہی کا ذکر جاری تھا۔ میں بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ میں سوچنے لگا، الہی یہ تیرے کیسے بندے ہیں جو دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بدھ داس نے خود کو بچانے کے لیے بے شمار کوششیں کی، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ساتھ ایک نہایت معزز، دیندار اور صالح انسان موجود تھے۔ درد سے بابا جی مکمل طور پر نڈال ہو چکے تھے، مگر عمل میں مسلسل مصروف رہے۔ جب عمل پورا ہونے کے قریب ہو رہا تھا، تہخانے میں موجود مختلف شیطانی تصاویر اور چیزوں کو آگ لگنے لگی اور دھیرے دھیرے بدھ داس کے جسم پر دھماکے ہونے لگے۔ اس کے جسمانی اعضاء سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ اس کی درد میں مبتلا خولناک آوازیں اور چیخیں دل کو دہلا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بدھ داس تڑپ تڑپ کا لقمہ اجل بن گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی لاش کو آگ لگ گئی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ویسے بھی جیت حق کی ہوتی ہے، باطل تو صرف مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس شیطانی چیلے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جلا کر بسم کر ڈالا تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ بعد میں لمحے بھر میں ہی پورے تہخانے کو آگ لگی اور میں فوراً بابا جی کی جانب متوجہ ہوا، جو میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرا رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، بیٹا دیکھو یہ خبیث انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر میں نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بامشکل بولے، بیٹا میرا آخری وقت قریب آیا، بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں، لہٰذا مجھے اپنے گاؤں میں دفنا دینا۔ یہ کہتے ہی ان کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تہ خانے سمیت پوری حویلی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر چیز بسم ہو رہی تھی، مگر میں بابا جی کے مبارک چہرے پہ جھک کے رو رہا تھا۔ اچانک میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ہم اپنے گاؤں کی اسی جھونپڑی میں موجود تھے جسے بابا جی نے اپنے لیے بطور رہائش پسند کیا تھا، اور میری گود میں ایسے بزرگ کا سر تھا جنہوں نے صرف خدمت انسانیت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر سب گاؤں والوں نے نہایت ادب و احترام اور مکمل اعزاز کے ساتھ بابا جی کو سپرد خاک کیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ہم واپسی کے لیے تیار کر رہے تھے تو مجھے آسمان پہ بادلوں کی اوٹ میں بابا جی کی روح مسکراتی ہوئی نظر آئی، جو تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور میں مسکرا کے گھر کی جانب چل پڑا۔